डैनियल को इस वक्त पहली बार ये यकीन हुआ कि अब वो मरने जा रहे हैं। डैनियल पर्ल जो है वो दौरे पाकिस्तान पे आता है सन 2002 में। मारियान की फ़ोन पे घंटी बजती है, हमारी कस्टडी में है डैनियल पर्ल और हम इसको छोड़ेंगे तब पाकिस्तान के मुसलमान जो गुआंतानामो की जेल में बंद हैं उनको कैद से रिहाई दी जाए। अमेरिकन हुकूमत को एक तस्वीर रिलीज़ की जिसमें डैनियल पर्ल जो है उसके हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ये प्रेशराइज किया जा रहा था कि तुम इसराइल से रवाबित, इसराइल से अपने ख़ानदान का ताल्लुक, इसराइल से अपने मामलात, ये सारे बताओ। पुलिस को टुकड़ों में बटी एक दफनशुदा लाश मिलती है डैनियल पर्ल की। वो अब्दुल सत्तार ईदी, उन्होंने इस 10 टुकड़ों में बटी लाश को इकट्ठा किया। हु किल्ड डैनियल पर्ल? 1994 में ये भारत में गिरफ्तार होता है 3 बरतानवी शहरियों को अगवा करने के इल्जाम में। उमर शेख को ये इत्तला पहुंची कि जी मैं काबू आ जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, मेरे खिलाफ एजेंसियां हैं, अमेरिका मेरे खिलाफ है। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह के पास जाके शेख उमर हथियार डाल देता है। मुल्ला उमर से भी ताल्लुकात थे शेख उमर के। और 15 जुलाई सन 2002 ये डैनियल पर्ल के मुकदमा कत्ल के फैसले का दिन है। मैं हूं नईम मुस्तफ़ा, एक अदना सा सहाफ़ी हूँ। 40 साल पर मुहित मेरी पेशा वराना ज़िंदगी के ऐसे पहलू, ऐसे वाक़यात जो आज तक पसे पर्दा रहे, वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगा। और इनमें किसी किस्म की कोई आमेज़िश, कोई मलगूबा, किसी किस्म का कोई दबाव या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी जिससे हक़ाइक़ मसख़ हों। तो आप फ़ौरी तौर पर इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और इसके बाकायदा व्यूअर बने ताकि आपको भी उन पहलुओं से आशनाई हो जो आज तक मंजर आम पर नहीं आए। नईम साहब, अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल का पाकिस्तान में कत्ल कैसे होता है? इससे पहले कि हम डैनियल पर्ल के साथ जो हादसा पेश आया है, उसका जो अंदोना कत्ल हुआ है, उस पर गौर करें। ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम पहले समझ लें कि डैनियल पर्ल है कौन और किन हालात में पाकिस्तान आया है। जो अमेरिका का 9/11 हुआ था ना, उस 9/11 के बाद पाकिस्तान ख़ुद हालत जंग में आ गया। अफ़गानिस्तान का इशू, अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत, पाक भारत कशीदगी, इस वाक़े को आलमी तनाजुर में देखना चाहिए। और ये इस तरह का वाक़या है जिसमें डैनियल पर्ल को उसकी हलाकत तक पहुँचाया। ये वाक़यात की कड़ियाँ मिलेंगी तब नाज़रीन को ये समझ आएगी कि किस तरीके से मामला जो है ये यहाँ तक पहुँचा, नौबत क्यों आई। डैनियल पर्ल एक 38 साला नौजवान था जो अमरीकी सहाफ़ी था और अमेरिका के मशहूर अखबार रसाले दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत मशहूर था, आलमगीर शोहरत का हामिल। उसमें ये ब्यूरो चीफ था साउथ एशिया का, यानी जनूबी एशिया जो है, इसका वो इंचार्ज था, हेड था। डैनियल पर्ल जो है वो दौरे पाकिस्तान पे आता है सन 2002 में। उसके साथ उसकी मिसेस मारियान पर्ल, वो भी साथ थी। और ये कराची में जो पाकिस्तान की ब्यूरो चीफ है मैडम इसरा, उनके घर मेहमान के तौर पे ठहरते हैं। कराची में बड़ा मशहूर इलाका था, वहाँ उनकी रहाइश थी, वहाँ वो ठहरते हैं। और वो एक शो जो बेसिकली तो कहा यही जाता है कि वो अमेरिकन 9/11 जो है उसके हवाले से ये शो बम्बर कहते हैं उस डॉक्यूमेंट्री को, जो डॉक्यूमेंट्री इसको तफवीज़ की गई थी, एक इसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो डैनियल पर्ल जो है वो तैयार करेगा पाकिस्तान में जाके। ये यहाँ मिलने आया था। बड़ी मारूफ मजहबी शख्सियत स्कॉलर हैं, पीर मुबारक अली शाह जिलानी। पीर मुबारक अली शाह जिलानी से मिलना चाहता था और उनको मिलने के लिए इसने टाइम लिया। अब ये 23 जनवरी सन 2002 ये इसके जो इस वीज़ा इशू हुआ था इसको, उसके मुताबिक इसका लास्ट दिन था। और जब इसको वक्त मिला उसने 23 तारीख को पाकिस्तान से चले जाना था बम्बई। अब बम्बई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी इसकी, कराची से या लाहौर से, पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट बम्बई डायरेक्ट नहीं जा रही थी। इसे वाया दुबई बम्बई जाना था। डैनियल ने फ़्लाइट कराई कराची दुबई, दुबई बम्बई। ये 23 जनवरी को ये कहता है इसरा से, अपने मेज़बान से, कि मुझे जो है ना पीर साहब के घर जाना है। तो वो टैक्सी अरेंज करने के लिए फ़ोन करती है शेरटन होटल में। इसरा का फ़ोन शेरटन जाता है, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट जो है ना वो तलाश करता है। वो कहता है मैम यहाँ कोई टैक्सी करीब नहीं है, आप अपने किसी मुलाजिम को भेजें
اور وہ جا کے ٹیکسی اسٹینڈ سے ٹیکسی لے آئے گا. تو یہ شبیر ان کا جو ہے وہ ایک ہاؤس جو ہیلپر ہوتا ہے وہ تھا. اسے کہا, اس نے جناب سائیکل نکالی اور سائیکل نکال کر قریبی ٹیکسی اسٹینڈ تھا, تھوڑی دیر میں ٹیکسی لے کے آ گیا. یہ ڈینیل پرل باہر نکلتا ہے تیار ہو کے, اپنا کیمرہ وغیرہ لیتا ہے, اور یہ جو ٹیکسی ہے اس کی جو پچھلی سیٹ ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہے, اور وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اسرا بھی باہر آتی ہے سی آف کرنے اس کو, اور ماریان اس کی پرل کی بیوی جو ہے. اچھا, یہ ماریان جو ہے اس کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ماریان پروفیشنل پارٹنر تھی. اکثر یہ دونوں جو ہیں انہوں نے پاکستان میں بھی اور ممبئی میں بھی اور باقی بڑی دنیا کے بڑے ممالک پھرے ہیں, وہاں اس نے اکٹھے شوٹ کیے ہیں, بہت سی ڈاکومنٹریز مشترکہ بنائی ہیں. ان کا آپس میں طے یہ تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہے نا, اگر کہیں اکیلے کسی نے جانا ہوتا تھا تو وہ دوسرے پارٹنر کو فون 3 گھنٹے بعد کرتے تھے طے شدہ پروگرام کے مطابق, اور یہ کہتے تھے کہ فون آپ نے کہیں بھی جانا ہو بند نہیں کرنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی لوگ آتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے مسائل بڑے ہوتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ڈینیل تو چونکہ ظاہر ہے امریکی صحافی تھا, اور 9/11 کے بعد جو ہے امریکی جتنے باشندے ہیں ان کی نقل و حرکت جو ہے اس پہ خاصی پابندی بھی تھی اور خاصے محتاط بھی تھے وہ لوگ. اس نے پاکستان آنے سے پہلے ڈینیل نے لامحالہ اس کو امریکی کونسولیٹ کو کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں جہاں جانا تھا اس نے, وہاں اس نے انفارم کیا تھا ان کو, اور وہاں کہا ہوا تھا جی کہ میں فلاں جگہوں پہ یہ میرے ٹورنگ ہے, اس طرح ہوگا, ٹائمنگ بتائی ہوئی تھی, باقاعدہ شیڈول تھا. پھر ایک روز پہلے بھی, یعنی جب یہ پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہے جیلانی صاحب سے, اس سے پہلے بھی اس نے جو ہے نا امریکن کونسولیٹ میں فون کیا, اور وہاں کے جو سیکیورٹی افسر ہیں, اب یہ سیکیورٹی افسر رینڈل بینیٹ جو ہیں یہ بڑے مشہور معروف آدمی تھے, سارے معاملات جانتے تھے, امریکی شہریوں کی سیکیورٹی تحفظ پر مامور تھے, ان کو اطلاع بھی اس نے کی تھی. یہ جب یہاں سے نکلتا ہے تو 3 گھنٹے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق ماریان فون کرتی ہے, فون سوئچ آف ملتا ہے. یہ گھبرا جاتی ہے, اس نے کہا کبھی روٹین میں تو کبھی کیا نہیں. پھر 15 منٹ بعد, پھر 15, پہلے 3 گھنٹے بعد کیا, پھر 15 منٹ بعد فون کرتے رہی, گھبراہٹ کے عالم میں, سوئچ بند, سوئچ آف. اچھا, جب یہ اس طرح سے یہ تذکرہ کرتی ہے کہ بھئی ڈینیل جو ہے مجھے لگتا ہے کسی پریشانی میں ہے, وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا, سوئچ آف مل رہا ہے, کبھی ایسا کیا نہیں اس نے, بڑی ہنگامی حالت میں بھی ہو تب بھی وہ بتا کے آف کرتا ہے کہ جی میں بند کرنے لگا ہوں, یہ کیسے ہوا؟ تو اس طرح کہتی ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے نا اگر ایسا مسئلہ ہے تو اگر وہ ٹربل میں ہے کسی میں تو ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے. میں کراچی پولیس فون کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ چلے رات 2 بجے تک انتظار کر لیتے ہیں, وہ اکثر لیٹ بھی آتا ہے, تو ہو سکتا ہے میٹنگ لیٹ ہو گئی ہو, سوئچ آف ہو گیا ہو, تو ہم رات 2 بجے وہ ڈیڈ لائن رکھتے ہیں. اسرا یعنی میزبان اور ماریان یہ ڈیڈ لائن رکھتے ہیں جی کہ ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے. 2 بجے تک انتظار کرتے ہیں, 2 بجے تک کوئی نہیں. اس دوران ایک گاڑی کی آواز آتی ہے کہ گلی میں کوئی گاڑی انٹر ہوئی ہے. یہ دونوں بھاگ کے باہر جاتی ہیں, اور باہر جا کے یہ دیکھتے ہیں گاڑی آگے نکل جاتی ہے. پھر پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ آ گیا ہے, یہ واپس آتے ہیں. پھر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے کہ پولیس کی بجائے پہلے ہمیں امریکن کونسولیٹ میں رنگ کرنا چاہیے. یہ وہاں سے فوری طور پہ اپنا ارادہ بدل کے وہیں سے گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا کال ملاتی ہیں امریکن کونسولیٹ میں. اور امریکن کونسولیٹ میں جب فوری طور پہ پتہ لگتا ہے تو وہاں ایک امریکن کونسولیٹ کا ایک اہلکار تھا, کارپورل بیلی. تو بیلی نے فون اٹھایا, اس کی سوئی ہوئی آواز تھی, ایسا لگ رہا تھا جیسے بیلی سویا ہوا ہے. سوئے میں اس نے پوچھا کہ میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. جب وہ یہ پہلے بات کی اسرا نے یہ بتایا, پھر اس نے کہا یہ بات کریں ماریان سے. ماریان نے ساری ڈیٹیل اس کو بتائی. تو ساری کہانی سننے کے بعد وہ بیلی یہ کہتا ہے ڈینیل اور ہم امریکن لوگ جو ہیں وہ ڈرنک کرنے کے عادی ہیں, تو اس نے ڈرنک کر لی ہوگی, لیٹ نائٹ ہے, آپ اس کا صبح تک ویٹ کر لو, اور صبح جو ہے نا آپ نے اسی نمبر پہ رنگ کرنا ہے کونسولیٹ کے. انہوں نے کہا رینڈل بینیٹ سے بات کرنی ہے. تو اس نے کہا اچھا اوکے ٹھیک ہے. جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ پھر فون کرتی ہے اور بینیٹ سے کہتی ہے کہ جی یہ معاملہ ہے, یہ اس طرح ہوا, ساری کہانی بتاتی ہے. جب ساری کہانی بتاتی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم فون کر رہے ہیں, ان کا فون متواتر بند مل رہا ہے. اور پھر اس فون کرنے کے بعد تسلی نہیں ہوئی ان کو امریکن کونسولیٹ میں, وہ وال اسٹریٹ جرنل کے دفتر میں فون کرتی ہیں اور اپنے خارجہ امور فورن افیئرز جو ہیں, فورن افیئرز کے ایڈیٹر جان بسی اور ڈینیل کے باس کو, یہ باس تھا ڈینیل کا نا, ایڈیٹر تھا,
اس کو ساری اطلاع کی کہ ڈینیل رابطے سے کٹ گیا ہے اور اس کا فون بند مل رہا ہے. تو جان بسی نے پوچھا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے, 24 گھنٹے گزر چکے ہیں, کیا ایکٹ ہونا چاہیے. اسی دوران اچانک جب وہ گفتگو ہو رہی تھی, ماریان کی فون پہ گھنٹی بجتی ہے. یہ لپک کے جو ہے نا اسرا, ماریان تو دوسرے نمبر سے, لینڈ لائن نمبر سے بات کر رہی ہے وال اسٹریٹ جرنل میں. جب اس کے فون پہ بیل ہوئی تو اس نے کہا جی کہ لا محالہ یہ فون آ گیا ہے اس کا, پرل کا یا پرل کے کسی بندے کا, اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس بندے نے فون کیا ہوگا. یہ فون اٹھاتی ہے تو ایک شخص اردو میں گفتگو کر رہا ہے کہ مجھے ڈینیل پرل کی مسز سے بات کرنی ہے, اہلیہ سے بات کرنی ہے. تو وہ سمجھ گئی, اس کی چھٹی اس نے کام کیا اسرا کے, کہ یہ ہو نہ ہو یہ کوئی اس کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کا جو ایسا شخص ہے جو ملزم ہے جس نے کڈنیپ کیا اس کو, یہ اسی کا فون ہوگا. تو اس نے کہا جی آپ وہ دوسرے فون پہ بات کر رہی ہیں, آپ ہولڈ رکھیں, لیکن میں آپ کی بات تو کرا دیتی ہوں ابھی, لیکن یہ جو ماریانہ ہے, یہ ماریان تو اردو سمجھتی ہی نہیں, آپ اردو میں کیا ایسے بات کریں گے. تو وہ اس نے فون ہولڈ رکھا اور دوسری طرف جیسے کسی سے بات کر رہا ہو, اور اس نے کہا کہ بھئی وہ تو اردو نہیں جانتی, مجھ سے کیا بات کرا رہے ہو. فون بند ہو گیا. جب فون بند ہوا انہوں نے اپنے ایڈیٹر جان بسی کو یہ بتا بھی دیا کہ جی یہ فون آیا تھا, ابھی یہ اس طرح کی بات ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اردو نہیں سمجھتی, تو اس نے بند کر دیا ہے. اب یہ فون جو ہے نا یہ 15 سے 20 منٹ بعد انگلش میں آتا ہے. اب ماریان جب فون اٹینڈ کرتی ہے تو دوسری طرف سے کالر کی آواز آتی ہے انگلش میں. وہ انگلش نوئنگ شخص تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری کسٹڈی میں ہے ڈینیل پرل, اور ہم اس کو چھوڑیں گے تب جب آپ ہمارے 3-4 مطالبات مانے جائیں. وہ ایک شیٹ آف ڈیمانڈ دیتا ہے ٹیلی فونیکلی ماریان کو. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے مسلمان جو گوانتانامو کی جیل میں بند ہیں ان کو قید سے رہائی دی جائے. اس نے کہا جی کہ آپ کو یہ باتیں پاکستانی حکومت سے کرنی چاہیے, امریکن حکومت سے کرنی چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے امریکی حکومت کو ایک ای میل بھی کر دیتے ہیں اور یہ مطالبات ای میل میں بھی دہرا دیتے ہیں. اب وہ مطالبات کیا تھے؟ اب مطالبات یہ تھے کہ گوانتانامو کی جیل میں جو مسلمان پاکستانی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو وہ اس نے ساتھ ای میل کے اینڈ پہ یہ لکھا تھا کہ اگر یہ ہمارے مطالبات فوری نہ مانے گئے تو ہم نہ صرف یہ کہ ڈینیل کو قتل کر دیں گے, بلکہ کسی اور امریکی صحافی کی بھی پاکستان میں جو وزٹ اس کا آنا ہے اس کی بھی مخالفت کریں گے اور اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا جو پاکستان میں کوئی اور امریکی آئے گا. تو یہ بہت بڑا تھریٹ تھا ایک. انہوں نے ایک تصویر بھی ریلیز کر دی, امریکن حکومت کو ایک تصویر ریلیز کی جس میں ڈینیل پرل جو ہے اس کے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن جو ڈان اخبار اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس سے محسوس ہی ہوتا تھا کہ زبردستی اس نے تصویر بنائی گئی ہے. اچھا بال اس کے سنورے ہوئے تھے جس سے یہ میسیج بھی جاتا ہے کہ وہ نارمل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی آنکھیں تھیں نا وہ جس طرح جھپک رہا تھا پلک, اس سے لگتا تھا کہ آؤٹ آف فوکس ہے. اور اس کے چہرے کا جو نچلا حصہ ہے نا, ٹھوڑی والا حصہ جو ہے وہ سویل ہے, سوجن اس پہ دکھائی دے رہی تھی, جس سے لگتا یہ تھا کہ ڈینیل پر پہ تشدد بھی ہوا ہے. لیکن ایک کتاب میں جو امریکی برنارڈ لیوی اس نے اپنی کتاب تھی ہو کل ڈینیل پرل, اس میں یہ لکھا تھا کہ اس تصویر کو میں نے بغور دیکھا, اس کا جائزہ لیا, تو ڈینیل کے چہرے کی رنگت جو ہے نا وہ پیلی تھی, پیلاہٹ تھی اس کے چہرے پہ, جس سے یہ لگتا تھا کہ یقینی طور پہ جو ہے نا اس پہ تشدد ہوا ہے یا اسے نشہ دیا گیا ہے. بال اس کے کاٹ کے سنوارے گئے تھے لیکن چھوٹے ہو گئے تھے, جو جتنے بال اس نے رکھے ہوئے تھے جب وہ کڈنیپ ہوا ہے تو اس وقت بال بڑے تھے, بعد میں کاٹے گئے. پھر ایک اور بات اس میں لکھی ہے اس صاحب کتاب نے کہ یہ اینک کے بغیر تصویر تھی, اس میں اینک نہیں تھی. اینک اس سے جو ہے نا لامحالہ چھین لی ہوگی انہوں نے. اب اس کے مقاصد کیا تھے, بال کاٹنے کے چھوٹے کرنے کے مقصد کیا تھے, یا پھر یہ کہ جی اس کے چہرے پہ نشانات کیسے تھے, جو نچلا حصہ چہرے کا ہے اس پہ سویلنگ کیوں تھی. یہ سارے معاملات جو ہیں ان خاص مقاصد کے تحت جو ہے نا اس طرح کے اغوا کار جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ خاص مقاصد کے لیے ایسے کام کرتے ہیں.
پھر یہ بھی لکھا ہے صاحب کتاب نے، دانشور، امریکی دانشور نے، کہ چہرے سے اس کے لگتا تھا کہ شاید اس کو پراپر فوڈ نہیں دیا جا رہا، لیک آف فوڈ ہے، اس کے چہرے سے کمزوری عیاں تھی۔ لیکن اس کا یہ پتہ لگا بعد میں، یہ ریسرچ ہوئی کہ 2 دن اس نے ہڑتال بھی کیے رکھی، ڈینیل نے بھوک ہڑتال۔ اس نے ان اغوا کاروں کی کسٹڈی میں بھوک ہڑتال کی 2 دن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اس کے جو اغوا کار جو محافظ کھڑے تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو میں کہا کہ اس کو انجیکشن لگاؤ۔ وہ یہ سمجھا ڈینیل کہ جی یہ انجیکشن جو ہے نا مجھے بے ہوش کرنے کے لیے لگائیں گے اور پھر مجھے مار دیا جائے گا شاید، یہ خدشہ تھا اس کو کہ یہ نہ ہو کہ زہر ڈال دیں انجیکشن کے ذریعے میرے کھانے میں۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ پہلے کھانا جو ہے نا میرا محافظ کھائے گا، یہ جو کھڑے ہو تم لوگ، تم کھاؤ گے تو پھر میں کھاؤں گا۔ یہ ڈر ہو گیا، اس نے اس خوف کے مارے 2 دن ہڑتال بھی کیے رکھی، اور یہ ہڑتال جو جاری رہی 2 دن، تو اس میں بھی کمزوری ہو سکتا ہے، لیک آف فوڈ دکھائی دے رہا ہو۔ یہ بہرحال امریکی دانشور نے سوال اٹھائے ہیں 4-5، جن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے جو 2 دن بھوک ہڑتال بعد میں ثابت ہوئی، اس کی وجہ سے اس کے چہرے سے کمزوری عیاں تھی۔ اب یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ مجبور کرنا چاہتے تھے امریکی حکومت کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی انتظامیہ کو، کہ ہم ڈینیل پرل کے ساتھ انتہا تک جائیں گے اگر آپ نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے۔ اب یہ کہانی جو ہے اس کی بیوہ، وڈو یعنی ماریان، اس نے بھی اس کی اپنے شوہر کی ہلاکت کے بعد، یہ ہمدوناک افسوسناک جو قتل تھا، اس کے بعد ایک بک لکھی تھی۔ ماریان پرل یہ لکھتی ہے کہ میری اطلاع یہ ہے، اور جو بعد میں محافظ گرفتار ہوئے تھے انہوں نے انکشاف بھی کیا تھا، کہ ٹوائلٹ جب اس کو لے کے جاتے تھے نا، اب یہاں بھی ایک کہانی سامنے آئی ہے اس کی بیوی کے بقول، کہ ڈینیل نے فرار ہونے کے لیے 2-3 کوششیں بھی کی ہیں۔ ایک تو جب بیڑیاں کھلی تھیں اور ٹوائلٹ گیا، وہاں کھڑکی سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑے چوکس تھے جو اس کے محافظ تھے، انہوں نے وہ کوشش ناکام بنا دی۔ نہ صرف ناکام بنائی بلکہ اس کے سزا کے طور پہ ایک کار کے انجن کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ جو تھے نا اغوا کار محافظ، یہ اس کو واک بھی کرواتے تھے، وہاں بھی ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کی ڈینیل پرل نے، مرتا کیا نہ کرتا، اس کو بیچارے کو جب خوف تھا۔ اچھا ویسے یہ لوگ، ایک بعد میں تجزیہ کاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ یقین اسے نہیں تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا، وہ ہنستا کھیلتا رہتا تھا، لیکن فی الحال انہیں جو بھاگنے لگا جب وہ واک کے دوران، تو محافظ آئے اور محافظوں نے بندوق تان لی اس پہ، اور بندوق تان کر اسے خاموش کروایا۔ ایک دفعہ ایک سبزی والے نے باہر آواز لگائی، سبزی فروش نے، اس کو آواز آئی، اس سے ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں، ویڈیو ہے ان کی۔ وہ سبزی فروش کی آواز پہ سے چیخو پکار کی کہ میں کڈنیپی ہوں، مجھے رکھا گیا ہے یہاں، تو وہ اس نے توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ شاید سبزی والا کوئی انسان آیا، چلے آواز تو آئی نا، اندر تو اس کو آواز ہی کوئی نہیں آتی، چہل قدمی دوران آئی، تو انہوں نے اس کی آواز گلا دبانے کی کوشش کی، اس کو منہ پہ ہاتھ رکھا کہ خبردار منہ کھولا، بندوق کی نالی جو ہے نا اس کی کنپٹی پہ رکھ دی۔ اس طرح وہ ڈراتے تھے کہ شور نہیں کرنا تم نے، خاموش رہنا ہے، وگرنہ تمہیں قتل کر دیں گے، فائر کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہے نا اس کے ساتھ اینڈ تک چلتے رہے، اور ایک مذہبی تنظیم تھی، اس مذہبی تنظیم کا ایک شخص میرا ہم نام تھا، نعیم نامی شخص، جو کھانا لے کے آتا تھا، وہ پولیس کو بعد میں پتہ لگا کہ کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ وہ جو مسلکی بنیادوں پہ مقدمات ہو رہے تھے نا ان دنوں میں، خاصے واقعات ہوئے تھے اوپر تلے، گلگت سے لے کے اور کراچی تک، پارا چنار، کراچی سے خیبر تک جتنے واقعات ہو رہے تھے نا، ان میں یہ شخص ریکوائرڈ تھا پولیس کو، لیکن یہ کسی کو کیا پتہ تھا کہ وہ ڈینیل پرل کے لیے کھانا لانے پہ مامور ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ جس دن اغوا ہوا تھا 23 تاریخ کو، 23 جنوری 2002 کو، اس دن بھی یہ جو پیچھے موٹر سائیکل پر جو اس کو تعقب کر رہے تھے، ان میں بھی یہ نعیم نامی شخص شامل تھا۔ ان اغوا کاروں میں 3-4 بائکس تھیں، ایک گاڑی بھی تھی، تعقب کر رہی تھی اس گاڑی کا جس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے ڈینیل۔ تو یہ بندے جو ہے نا، یہ اس کو اینڈ تک، یہ نعیم نامی شخص جو ہے وہ ساتھ رہا، اور قتل کا جو واقعہ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک اور گمبھیر ہے۔ اور یہ قتل کے وقت بھی جب عدالت نے سزائیں سنائی ہیں نا ان کو، اس میں یہ انکشاف ہوا کہ نعیم نامی شخص، اس کے ساتھ 7 باڈی گارڈ، 7 محافظ جو ہیں، انکلوڈنگ ہمسیلف 8 لوگ جو ہیں، وہ اس وقت تک ڈینیل پر تعینات رہے، اس کے پاس آتے جاتے رہے۔
یہ انگلش بھی جانتا تھا، یہ شخص جو ہے یہ اسے انگلش میں گفتگو بھی کرتا تھا اور ڈراتا بھی تھا اس کو۔ ڈینیل کو سب سے زیادہ خوفزدہ اسی شخص نے کیا، یہ ایک اسٹیبلش کرمنل تھا۔ اب ڈینیل پرل امریکی صحافی کو اغوا کیسے کیا گیا یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن وہ قتل کیسے ہوتا ہے، اس کو کس قسم کی ایذا رسانی کے بعد موت کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک کہانی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک دن ڈینیل سو رہا ہے، خوابیدہ حالت میں ہے، تو نوک ہوتا ہے، اندر آتا ہے ایک شخص، وہ کہتا ہے وہی بندہ جو صبح اٹھانے آتا ہے، شاید وہی آ گیا کریم، لیکن یہ کریم نہیں تھا۔ یہ کریم نامی شخص وہ دیکھ کے حیران رہتا ہے کہ یہ تو وہ نہیں آیا، آج کون آ گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اٹھو، یہ اٹھ کے بوٹ پہنتا ہے اور بوٹ پہن کے تسمے باندھنے لگتا ہے۔ لیسز جب وہ ٹائٹ کرنے لگتا ہے تو یہ شخص اسے کہتا ہے کہ یہ لیسز ٹائٹ نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا اب تم جہاں جانے والے ہو نا وہاں لیسز کوئی نہیں دیکھے گا اور تمہیں لیسز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کھلے ہیں یا بند ہیں۔ تو یہ بڑا شاکنگ جملہ تھا۔ ڈینیل پرل اس سے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، ہل جاتا ہے، اور عینی شاہدین جو محافظی تھے ان کے بعد کے بیانات میں یہ پتہ لگا کہ ڈینیل کو اس وقت پہلی بار یہ یقین ہوا کہ اب وہ مرنے جا رہا ہے۔ یہ ابھی معاملہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اندر جس کا نام تھا سعود میمن۔ سعود میمن اس کمپاؤنڈ کا مالک تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اب یہ انکشافات جو ہیں نا یہ قتل کے بعد کے ہیں، جو عدالتوں میں ہوئے، دوران تفتیش ہوئے، بڑے معاملات چلے۔ یہ سعود میمن اس کمپاؤنڈ کا مالک جو ہے وہ اپنے ساتھ عربی بولنے والوں کو لے کے آتا ہے، اور وہ عربی بولنے والوں وہاں کھڑا کرتا ہے۔ اچانک ان میں سے ایک گارڈ کو روک لیتا ہے اور باقی سب کو کہتا ہے کہ تم باہر نکل جاؤ۔ وہ یہ جو پہلے آیا تھا شخص اس کو بھی اور باقی گارڈوں کو باہر نکال دیتا ہے جو عربی نوئنگ تھے، اور ایک گارڈ کو صرف رکھ لیتا ہے جو گارڈ کیمرہ آن کرتا ہے۔ اور پھر سعود میمن اور یہ مخاطب ہوتے ہیں ڈینیل پرل سے، اور ڈینیل پرل کو ڈکٹیشن دینا شروع کرتے ہیں، باقاعدہ ڈکٹیشن۔ یہ ریکارڈڈ ویڈیو جو ہے سامنے آتی ہے، اور وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سوال پوچھیں گے تم نے اس انداز سے، اس کو بریف کرتے ہیں باقاعدہ۔ وہ ڈینیل کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہم جو تجھ سے پوچھیں گے وہ تو نے کہنا ہے، اور جواب جو ہم بتائیں گے اسی انداز سے دینا ہے۔ اس دوران وہ جو گارڈ ایک کھڑا تھا وہ ایک ریوالور تان لیتا ہے، اس کی کنپٹی پہ رکھتا ہے۔ یہ پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ تم اسرائیل سے روابط، اسرائیل سے اپنے خاندان کا تعلق، اسرائیل سے اپنے معاملات، یہ سارے بتاؤ۔ تو وہ شروع یہاں سے کرتا ہے، اور وہ ویڈیو موجود ہے، عدالت میں پیش بھی ہوئی ہے، حکومت کو بھی گئی ہے، امریکہ میں بھی گئی ہے، بعد میں ٹیسٹیمونیل کے طور پہ پیش کی جاتی رہی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مائی نیم از ڈینیل پرل۔ پہلا جملہ اس ویڈیو کا یہ ہے کہ میرا نام ڈینیل پرل ہے، اور میں امریکی یہودی، امریکن جو کہنا جو ہے نا وہ ان کا مین مقصد تھا کہ تم یہ کہو کہ امریکی یہودی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید لگتا یہ ہے کہ اغوا کار جو ہے نا اپنی جسٹیفیکیشن دینا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس بندے کو اغوا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دیکھیں تاوان تو کہیں نہیں ہے رینسم فار کڈنیپنگ جو ہے رقم کی شکل میں۔ تو ڈینیل پرل کو جو ریکارڈنگ وہ کروا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرا نام ڈینیل پرل ہے، میں امریکی شہری ہوں۔ اس شخص نے پرل کو پھر ہدایت کی، یہ جو عربی گارڈ کھڑا تھا سر پہ اور ساتھ سعود میمن نے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہیں کہ ان کے والد بھی یہودی تھے، اس کی ماں یہودی تھی اور وہ خود بھی یہودی ہیں۔ پھر اسے یہ ریپیٹ کرایا گیا، پہلے سمجھایا گیا، ویڈیو آف ہوتی ہے، پھر اسے بریف کرنے کے بعد اسے کہا گیا، پھر ڈینیل پرل کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، میرے والد یہودی تھے، میری ماں یہودن تھی، یہ سارا اس سے کہلوایا گیا۔ اس کے بعد پرل نے جو الفاظ کہے وہ ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا کہ گھبراہٹ میں نہیں کہنا، آپ کی بولی جو ہے نا وہ کہیں ایسی لڑکھڑانا جائے، زبان لڑکھڑانی نہیں چاہیے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ آپ کو زبردستی کہلوایا جا رہا ہے، روٹین میں نارمل لہجے میں کہو۔ پھر اس نے مزید دو جملے جو ہے نا، میں اسرائیل جاتا رہا ہوں، اسرائیل کے شہر براک میں ایک گلی ہے جس کا نام چائم پرل اسٹریٹ ہے، جو میرے دادا پردادا کے نام پہ، یہ دادا پردادا کا نام بھی کروایا، اس کا تعلق باقاعدہ جوڑا گیا اسرائیل کے ساتھ، اور وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق جو ہے نا
ویڈیو کا مین کریکس یہی ہے کہ اس کو یہودی ثابت کیا گیا اور یہودی کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اسرائیل سے جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا پل کی آنکھوں پٹی باندھ دی جاتی ہے اور اسے فائر مار کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تشدد ہوتا رہا، ہوسٹیج رہا، کن پٹی پہ بندوقیں رکھی گئیں، فرار کی کوشش ناکام بنانے کے لیے دھمکیاں دی گئیں، مارا گیا، پھر ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور ویڈیو ریکارڈ کے بعد آخری مرحلہ ہے کہ اس کی جان لے لی گئی۔ یہ صفاقانہ عمل جو تھا نا، یہ قتل کے 3 ہفتے بعد 3 منٹ 36 سیکنڈ کی یہ ویڈیو، اس کا جو ایک بیان ڈکٹیٹڈ تھا، ڈکٹیٹڈ بیان ناظرین، یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اسے سکھایا گیا، سمجھایا گیا وہ بیان تھا، وہ بیان دلوا کے یہ 3 ہفتے بعد 3 منٹ اور 36 سیکنڈ کی ویڈیو تھی، جس کا جو ٹاپک عنوان دیا انہوں نے وہ بڑا بھیانک ہے، بڑا عجیب واقعات لگتا ہے۔ اس سے شدت پسندوں کے جو مقاصد تھے وہ صاف ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ جو ہے یہ ایک امریکی صحافی پاکستان میں جاسوسی کے لیے آیا تھا، جاسوس صحافی تھا۔ دوسرا زور تھا ان کا کہ یہودی ثابت کریں۔ پھر اگلے 3 ماہ بعد کیا ہوتا ہے وہ بڑی عجیب کہانی ہے۔ اگلے 3 ماہ بعد یہ جو ساری کڑیاں جوڑی جاتی ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، تو پولیس کو ٹکڑوں میں بٹی ایک دفن شدہ لاش ملتی ہے ڈینیل پرل کی۔ وہ کراچی سے 48 کلومیٹر دور اسے امانتاً عارضی طور پہ دفن کیا گیا تھا، ٹکڑوں میں۔ جسم کے 10 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ بڑا خوفناک ہے، یہ بڑے دلسوز مناظر ہیں کہ کس طریقے سے امریکی صحافی کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہ ٹکڑے جو ہیں نا، ان کو اکٹھا کرنا ہی بڑا کام تھا۔ جو پاکستان کے سب سے بڑے فلاحی ادارے کے جو اونر تھے، پروپیٹر تھے، مالک تھے، اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے، اس سے بڑا رفائی کارکن، وہ اپنے آپ کو رفائی رہنما نہیں کہتے تھے، فلاحی رہنما لیڈر نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں عام کارکن ہوں، اور ہاتھ سے کام کرتے تھے، کارکن ہے ہی وہ شخص، وہ عبدالستار ایدھی۔ انہوں نے اس 10 ٹکڑوں میں بٹی لاش کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے امریکہ بھجوانے کا بندوبست کیا۔ اور وہ بھی ایک پوری کہانی تھی کہ کتنے مشکلات تھی، کتنے مسائل تھے لاش اکٹھی کرنے میں۔ پھر جہاز ان کو جو ہے دیا گیا۔ یہ پھر لاس اینجلس کے قبرستان میں جو ہے وہ اس کا بریل ہوا۔ اس کی آخری رسومات جو ہیں وہ امریکہ میں ہی ہوئی ہیں، اور آخری رسومات کے بعد جو ہے اسے سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تفتیش کا آغاز ہوتا ہے 6 فروری 2002 کو۔ یہ تفتیش میں سب سے پہلے وہ ای میل دیکھی جاتی ہے، اس کا آئی پی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے، کس نے بھجوائی ہے امریکن حکومت کو، کونسلیٹ کو، جس میں یہ مطالبات درج تھے۔ اس آئی پی کے تحت ایجنسیاں جو ہیں وہ 3 افراد کو گرفتار کرتی ہیں۔ ان میں فہد نسیم، سلیمان ثاقب اور محمد عادل، یہ تینوں کراچی کے شہری تھے۔ ان تینوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، کہیں چھاپا۔ اور یہ پولیس نہایت خفیہ رکھ کے، ایجنسی جو ادارے جو ہیں وہ نہایت خفیہ رکھتے ہیں ان چھاپوں کو، ان ریڈنگ۔ جتنی پارٹیز تھیں ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کون یہ کر رہا ہے۔ ڈینیل پرل کی تفتیش کے دوران جو 6 فروری کو شروع ہوئی، اس میں سب سے پہلے یہ 3 افراد قابو آتے ہیں، مختلف علاقوں سے، کراچی کے شہری تھے۔ جب ان تینوں کو حراست میں لیا ایجنسیوں نے، تو ان سے دوران تفتیش یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے جو ای میل تھی مطالبات پہ مبنی، وہ فارورڈ کی تھی عمر سعید شیخ نامی ایک شخص کو۔ یہ شیخ عمر نامی شخص جو ہے، یہی ڈینیل پرل کے اغوا کا بنیادی منصوبہ ساز ہے، مرکزی کردار ہے۔ یہ عمر شیخ برطانوی شہری تھا، اور اس کو مہارت تھی غیر ملکی افراد کو اغوا کر کے چھپا کے رکھنے میں۔ پرویز مشرف نے اپنی جو آبیتی لکھی ہے اس میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ لیکن فی الحال اتنا سمجھنا ہے کہ جب عمر شیخ کو یہ اطلاع پہنچی کہ جی میں قابو آ جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، میرے خلاف ایجنسیاں ہیں، امریکہ میرے خلاف ہے، تو اس نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ جو ہے نا اس کا ایک اہم باب ہے، جو سیکٹری داخلہ، ایم این اے، وزیر داخلہ اور بہت سے ڈیفنس عہدے جو ہیں مین وہ اس کے پاس رہے۔
وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے پاس جا کے شیخ عمر ہتھیار ڈال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی میرا اغوا سے تعلق ہے، میں نے مارا نہیں، قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جا کے اپنی صفائی دیتا ہے، اعجاز شاہ کے پاس پیش ہوتا ہے، تو اعجاز شاہ نے پولیس کے حوالے کر دیا، اسے تفتیش کی گئی، اس پہ یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی عمر شیخ نے یہ اغوا کرایا ہے ڈینیل پرل کو۔ عمر شیخ کون تھا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ کیسے کارروائی کرتا تھا، مہارت کیسے حاصل کی؟ ہم نے یہ آپ کو بتا دیا کہ وہ برطانوی شہری تھا، لیکن وہ بھارتی جیل سے رہا ہوا تھا، لندن اسکول آف اکنامکس کا تعلیم یافتہ تھا، مغربی ممالک کے لوگوں کو اغوا کا فن بھی جانتا تھا۔ 1994 میں یہ بھارت میں گرفتار ہوتا ہے 3 برطانوی شہریوں کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے انڈیا کے اندر 3 برٹش سٹیزنز کو اغوا کیا اور ان کو نامعلوم مقام پہ رکھا۔ اس اغوا میں 99 میں یہ مولانا اظہر مسعود، عمر شیخ، یہ 3 لوگ تھے۔ یہ قندھار ہائی جیکنگ اس وقت ٹاپ سٹوری تھی، جس کے عوض انہوں نے ان تینوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ انتہا پسند تنظیموں جو تھی نا، وہ جہاز ہائی جیک کر کے، بندوں کو اغوا کر کے بڑے بڑے اس طرح کے واقعات کرتی تھیں جن سے اپنے مطالبہ، جس طرح ڈینیل پرل کو کر کے انہوں نے کہا جی گوانتانامو پہ سے پاکستانی مسلمانوں کو چھوڑو، پاکستانی کو چھوڑ دو گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ تو اس وقت بھارت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ 3 افراد، عمر شیخ اور یہ مولانا اظہر مسعود سمیت، ان کو آپ رہا کر دیں گے تو ہم یہ جو اہم معاملہ تھا یہ رہائی پہ ہی منتج ہوا، اور یہ جو 3 افراد قندھار ہائی جیکنگ کے معاوضے میں تاوان کے طور پر رہائی حاصل ہوئی ان کو۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے عمر شیخ کے بارے میں کہ اسامہ بن لادن بہت بڑا جہادی کردار، اس سے بہت گہرے مراسم تھے۔ اپنی آپ بیتی میں مشرف، سابق صدر پاکستان جو تھے جنرل مشرف، جنرل ریٹائر مشرف، انہوں نے آپ بیتے میں لکھا ہے کہ ملا عمر سے بھی تعلقات تھے شیخ عمر کے، اور 15 جولائی سن 2002 یہ ڈینیل پرل کے مقدمہ قتل کے فیصلے کا دن ہے۔ انتہائی تاریخی اہمیت تھی اس کی، اتنا عالمگیر سطح پہ اس کو کیس کو مشہوری تھی، ہر شخص کی نگاہیں تھیں اس پہ کہ ڈینیل پرل کے قاتلوں کا کیا بنتا ہے۔ تو کراچی کی جو کورٹ ہے وہ عمر شیخ سمیت 3 افراد کو سزائے موت سنا دیتی ہے۔ 3 افراد کو 15 جولائی سن 2002 کو۔ یہ 15 جولائی 2002 کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ 2020 یعنی 18 سال بعد سندھ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل لگ جاتی، ظاہر ہے ان ساروں کی۔ شیخ عمر کو 18 سال بعد وہ 2020 میں اپیل اس کی منظور کرتی ہے، اور اپیل میں اس کو 7 سال سزا، وہ تو زیادہ ہی بھگت چکا تھا، عدالت نے جو سزا سنائی 7 سال، اس کی سزائے موت کو عمر قید میں، عمر قید کو 7 سال میں، 7 سال میں جب تبدیل کیا تو وہ 7 سے کئی سال گزار چکا تھا جیل میں۔ اور یہ کہانی جو ہے ڈینیل پرل کے قتل کی 2002 میں شروع ہونے والی 2020 میں ختم ہوتی ہے۔